बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जुग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तिजारत यानी ट्रेड। पिछले सेशन में हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी तिजारती तवाज़ुन की मुख्तलिफ अक़साम का हमने तफसीली मुताला किया। इसमें हमने मुवाफ़िक़ तिजारती तवाज़ुन, गैर मुवाफ़िक़ तिजारती तवाज़ुन और मुतवाज़िन तिजारती तवाज़ुन को समझने की कोशिश की। आज के सेशन में हम बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमों के क़याम की ज़रूरत, रुकन ममालिक की तादाद और निशान इम्तियाज़, सदर दफ्तर और इन तंजीमों के क़याम के मक़ासिद और ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लेंगे। बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमें, जिन्हें अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमें कायम हैं। इन बैनुल अक़वामी मुआशी और तिजारती तंजीमों के क़याम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियाँ मकामी तिजारत के मुकाबले में पेचीदा होती हैं। बैनुल अक़वामी तिजारत दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान होती है, जबकि मकामी तिजारत एक ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों या रियासतों के माबैन होती है। तो ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियाँ मकामी तिजारत के मुकाबले में पेचीदा होंगी। इस तिजारत पर मुल्क की मईशत, सरकारी पॉलिसी, बाज़ार, क़वानीन, अदलिया, करेंसी और ज़बान जैसे अवामिल असरअंदाज होते हैं। ममालिक के दरमियान बाहमी सियासी ताल्लुकात भी बैनुल अक़वामी तिजारत पर असरअंदाज होते हैं। कभी कभी तिजारती सरगर्मियों में रुकावट की वजह से बाहमी ताल्लुकात और हम आहंगी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा बैनुल अक़वामी माशी और तिजारती तंजीमों के क़याम की ज़रूरत पेश आई। तिजारत पर कई किस्म के अवामिल असरअंदाज होते हैं। मुल्क की मईशत, सरकारी पॉलिसी, बाज़ार, क़वानीन, अदलिया, करेंसी मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ होते हैं और ख़ास तौर पर ज़बान। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, यहाँ तक कि एक ही मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। तो इस तरह ये सारे अवामिल तिजारत पर
اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان عوامل کے علاوہ ممالک کے باہمی سیاسی تعلقات کا بھی بین الاقوامی تجارت پر اثر پڑتا ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے باہمی تعلقات اور ہم آہنگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بین الاقوامی معاشی اور تجارتی تنظیموں کے قیام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مختلف معاشی سطحوں کے حامل ممالک میں ہونے والی تجارتی سرگرمیوں کو آسان اور مبنی بر انصاف رکھنے کے لیے کچھ بین الاقوامی معاشی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں مختلف ممالک میں مختلف قسم کا معاشی نظام رائج ہے۔ اس کے علاوہ معاشی سطحیں بھی مختلف ہیں، یعنی ترقی کی رفتار، معاشی ترقی کی رفتار ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ ممالک ترقی یافتہ ہیں تو کچھ ترقی پذیر اور کچھ غیر ترقی یافتہ۔ اس طرح ممالک کی معاشی سطحیں مختلف ہیں۔ تو مختلف معاشی سطحوں کے حامل ممالک میں جو تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانا، ہم نے ابھی دیکھا کتنے سارے عوامل ہیں جو بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں بازار، قوانین، عدلیہ، کرنسی اور زبان شامل ہیں۔ تو اس طرح تجارتی سرگرمیوں کو ان عوامل کی موجودگی میں آسان بنانا اور مبنی بر انصاف رکھنا، یعنی کسی بھی ملک کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ان تمام باتوں کے لیے کچھ بین الاقوامی معاشی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تجارتی تنظیمیں بین الاقوامی تجارت میں اضافے اور سہولت کاری کے لیے کام کرتی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت میں اضافے اور سہولت کے لیے جن تنظیموں کا قیام عمل میں آیا، ان میں سے چند معاشی عالمی تنظیموں کا ہم مطالعہ کریں گے۔ Some economic organizations of the world. ان میں عالمی تجارتی تنظیم WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یورپی یونین، اوپیک، آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، آسیان، ایسوسی ایشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، ایپیک، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن، اور برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ تو یہ چند معاشی عالمی تنظیمیں ہیں جو بین الاقوامی تجارت میں اضافے اور سہولت کاری کے لیے کام کرتی ہیں۔ آئیے ان کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یعنی عالمی تجارتی تنظیم۔ عالمی تجارتی تنظیم کا نشان امتیاز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے رکن ممالک کی تعداد ہے 164 اور اس کا صدر مقام جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ یہ ہے عالمی تجارتی تنظیم کا صدر دفتر جو جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم جس کے رکن ممالک کی تعداد ہے 164۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مقاصد اور ذمہ داریاں کچھ اس طرح ہیں۔
بین الاقوامی تجارتی امور کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا، تجارتی تنازعات کو حل کرنا، ملکوں کی تجارتی پالیسیوں پر نظر رکھنا اور ترقی پذیر ممالک کو تکنیکی تعاون اور تربیت فراہم کرنا۔ دوسری تنظیم ہے EU یعنی یورپین یونین۔ یورپین یونین کا نشان امتیاز آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رکن ممالک کی تعداد ہے 27۔ پہلے یہ تعداد 28 ہوا کرتی تھی، مگر یونائٹڈ کنگڈم کے یورپین یونین چھوڑنے کے بعد اب تعداد ہو گئی ہے 27۔ یورپین یونین کا صدر مقام بروسلز، بیلجیم میں واقع ہے۔ The European Union is a political and economic union of 27 member states that are located primarily in Europe۔ تو یورپ کے 27 ملکوں پر مشتمل یورپین یونین ایک تجارتی اور سیاسی تنظیم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یورپین یونین میں یورپ کے کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ ممبر اسٹیٹ آف دی یورپین یونین۔ یورپین یونین کے رکن ممالک کے نام الفابیٹیکل آرڈر میں کچھ اس طرح ہیں: آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا، سائپرس، زیک ریپبلک، ڈنمارک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، گریس، ہنگیری، آئرلینڈ، اٹالی، لاٹویا، لیتھوانیا، لکسمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈز، پولینڈ، پرتگال، رومانیا، سلوواکیا، سلووینیا، اسپین اور سویڈن۔ یونائٹڈ کنگڈم کے یورپین یونین سے ایگزٹ کے بعد اب یورپین یونین کے رکن ممالک کی کل تعداد ہے 27۔ یہ ہے یورپین یونین کا صدر دفتر جو بروسلز، بیلجیم میں واقع ہے۔ دفتر کا اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یورپین یونین کے مختلف رکن ممالک مشترکہ بازار کے نظم کے فروغ کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اب ہم یورپین یونین کے قیام کے مقاصد اور ذمہ داریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس تنظیم نے یورپ کے مختلف رکن ممالک میں مشترکہ بازار کے نظم کو فروغ دیا ہے۔ یورپ میں اشیاء، خدمات اور سرمایہ کاری کے آزادانہ استعمال کا مقصد بنایا۔ یورپین یونین کے تمام ارکان نے لین دین کے لیے تمام اشیاء پر ٹیکس معاف کیا ہے۔ رکن ممالک کے لیے یورو کرنسی طے کی گئی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں مختلف ممالک میں مختلف کرنسی استعمال ہوتی ہے، جس طرح ہمارے بھارت میں روپیہ، امریکہ میں ڈالر، مگر یورپین یونین نے اس کے رکن ممالک کے لیے ایک کرنسی طے کی ہے۔ یہ کرنسی کہلاتی ہے
یورو. تو یورپین یونین کے تمام رکن ممالک میں کامن کرنسی ہے جسے یورو کہا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے اوپیک کی. اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز. نشان امتیاز اسکرین پر موجود ہے. رکن ممالک کی تعداد ہے 13. اس کا صدر مقام یعنی ہیڈ آفس ویانا آسٹریا میں ہے. اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز. آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اوپیک. لفظ پیٹرولیم سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس تنظیم کا تعلق معدنی تیل کی تجارت سے ہے. تو اوپیک دی آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز is an intergovernmental organization of 13 countries. Founded on 14 September 1960 in Baghdad by the first 5 members, it has since 1965 been headquartered in Vienna, Austria, although Austria is not an OPEC member state. تو OPEC آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اس کا قیام 14 ستمبر سن 1960 میں بغداد میں عمل میں آیا. شروعات میں صرف 5 ممالک ہی اس کے ممبر تھے اور آج اس کے رکن ممالک کی تعداد ہے 13. حالانکہ اس کا صدر دفتر ویانا آسٹریا میں ہے مگر آسٹریا اوپیک کا ممبر ملک نہیں ہے. آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز میں کل 13 ممالک شامل ہیں جن کے نام اس طرح ہیں: عراق، ایران، کویت، قطر، یونائٹڈ عرب امریٹس، سعودی عربیہ، لیبیا، الجیریا، وینزویلا، ایکواڈور، نائجیریا، گیبون اور انگولا. So this is the head office of OPEC. کہاں ہے یہ آفس؟ یہ صدر دفتر ہے ویانا آسٹریا میں. حالانکہ آسٹریا اوپیک کا ممبر ملک نہیں ہے مگر اوپیک کا صدر مقام آسٹریا میں ہے اور کل 13 ممالک اس کے رکن ہیں. یہ 13 ممالک پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں. اوپیک کے قیام کے مقاصد اور اس کی ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. معدنی تیل کی بین الاقوامی تجارت پر کنٹرول رکھنا، رکن ممالک میں تیل کی پیداوار اور قیمتوں کی نگرانی کرنا، تیل کی درآمدات میں موافقت رکھنا یعنی ممبر ممالک میں ایک جنرل اگریمنٹ قائم رکھنا، ایک ہارمنی قائم رکھنا. تو اس طرح اوپیک جو ہے وہ رکن ممالک میں تیل کی پیداوار اور قیمتوں کی نگرانی کرتی ہے، معدنی تیل کی بین الاقوامی تجارت پر کنٹرول رکھتی ہے اور تیل کی درآمدات میں ممبر ممالک کے درمیان ہارمنی اگریمنٹ قائم کرتی ہے. اور اب جس بین الاقوامی تجارتی تنظیم کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے اس کا نام یقیناً آپ نے سنا ہے، سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. نشان امتیاز آپ کے سامنے ہیں. رکن ممالک کی تعداد ہے
8 اور صدر مقام کٹھمنڈو نیپال میں واقع ہے۔ یہ ہے سارک سیکریٹریٹ کی عمارت جو کٹھمنڈو نیپال میں واقع ہے۔ ہمارا ملک بھارت ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن یعنی سارک کا ایک رکن ملک ہے۔ بھارت کے علاوہ اس میں سری لنکا، پاکستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، مالڈیوز اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ اس طرح سارک کے کل رکن ممالک کی تعداد ہے 8۔ سارک کے قیام کے مقاصد اور ذمہ داریاں کیا ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوب ایشیائی ممالک کے یکساں مسائل جان کر ان کا اطمینان بخش حل نکالنا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا یورپین یونین نامی بین الاقوامی تجارتی تنظیم 27 یورپین ممالک پر مشتمل تنظیم ہے اور وہ یورپ کے مختلف رکن ممالک میں مشترکہ بازار کے نظم کو فروغ دینے اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سارک جنوب ایشیائی ممالک پر مشتمل تنظیم ہے اور وہ جنوب ایشیائی ممالک کے یکساں مسائل کو جان کر ان کا اطمینان بخش حل نکالنے کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ سارک کی دیگر ذمہ داریوں میں رکن ممالک میں سماجی بہبود، معیار زندگی میں بہتری اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا۔ اس کے علاوہ جنوب ایشیا میں بدامنی و بے چینی کو دور کرنا۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن کے مقاصد اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے آسیان کی۔ آسیان یعنی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز۔ نشان امتیاز آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ممبر ممالک کی تعداد ہے 10 اور اس کا صدر مقام جکارتہ انڈونیشیا میں ہے۔ آسیان کے رکن ممالک کی تعداد 10 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آسیان کے رکن ممالک کون کون سے ہیں؟ یہ 10 ممالک ہیں: میانمار، کمبوڈیا، سنگاپور، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، لاؤس، ویتنام، فلپائنز اور برونائی۔ تو ہم نے دیکھا آسیان میں جنوب ایشیائی ممالک کے 10 ممبران شامل ہیں۔ ان میں تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، سنگاپور، لاؤس، انڈونیشیا، میانمار، ملیشیا، برونائی اور فلپائنز شامل ہیں۔ آسیان کے رکن ممالک میں لاؤس کے علاوہ دیگر سارے ناموں سے آپ واقف ہیں۔ لاؤس از اے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری۔ یہ ایک جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے۔ پہاڑی علاقے پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت ملک لاؤس۔ یہ ہے آسیان کا صدر دفتر جو جکارتہ انڈونیشیا میں واقع ہے۔ آئیے اندرونی منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کا صدر مقام۔
آسیان کے قیام کے مقاصد اور ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی کے ساتھ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا، علاقائی امن و سلامتی کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ مختلف علاقوں میں امن و امان قائم رہے۔ اگر علاقائی امن و سلامتی قائم ہوگی تو یقیناً تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو دیگر تنظیمیں بھی ہیں ان کے مقاصد اور ذمہ داریوں میں بھی علاقائی تعاون کو فروغ دینا، بد امنی و بے چینی کو دور کرنا، یہ مقاصد شامل ہیں۔ آسیان بھی علاقائی امن و سلامتی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ رکن ممالک کو مزید تجارت کے لیے ٹیکس میں مراعات دینا، کنسیشنز دینا، یہ آسیان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح آسیان ایسوسی ایشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی کے ساتھ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایپیک کی۔ ایپیک یعنی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔ ایپیک کا نشان امتیاز آپ کے سامنے ہے۔ ایپیک کے رکن ممالک کی تعداد 21 ہے اور اس کا صدر مقام سنگاپور میں ہے۔ یہ ہیں ایپیک کے 21 رکن ممالک۔ ایک ایک کر کے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ دائیں طرف آپ کو ڈیٹ آف ایکسیشن بھی لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، وہ سال جب یہ ممالک ایپیک کے ممبر بنے۔ ان میں آسٹریلیا، برونائی، کینیڈا، چلی، چائنا، ہانگ کانگ، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا، میکسیکو، نیوزی لینڈ، پاپوا نیو گنی۔ پاپوا نیو گنی یہ نام شاید آپ کے لیے نیا ہو۔ It's an island country that lies in the southwestern Pacific۔ تو پاپوا نیو گنی ایک آئلینڈ کنٹری ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی خوبصورت۔ 1993 میں ایپیک کے ممبر بننے والا یہ ملک پاپوا نیو گنی۔ اس کے علاوہ پیرو، فلپائنز، ریپبلک آف چائنا، رشیا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویتنام۔ تو اس طرح یہ 21 رکن ممالک ہیں ایپیک کے، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔ یہ عمارت دراصل ایپیک کا صدر مقام ہے جو سنگاپور میں واقع ہے۔ اندر کانفرنس ہال کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایپیک کے قیام کے مقاصد اور ذمہ داریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں آزادانہ تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینا، رکن ممالک میں علاقائی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینا۔ تو اس طرح ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں آزادانہ تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ایپیک کا مقصد ہے، اور اس کے لیے جو رکن ممالک ہیں ان میں علاقائی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اب بات کریں گے برکس کی۔
ब्रिक्स के मुतालिक हम सियासियात में भी मुख्तसरन मालूमात हासिल कर चुके हैं। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 ममालिक पर मुश्तमिल ये बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीम। इसका निशान इम्तियाज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सदर मकाम शंघाई, चाइना में वाक़े है। 5 ममालिक पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीम ब्रिक्स, जिसके नाम में B stands for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. ब्रिक्स का सदर मकाम शंघाई, चीन में वाक़े है। ब्रिक्स के क़याम के मक़ासिद और ज़िम्मेदारियों पर एक नज़र डालते हैं। ग्रुप में शामिल ममालिक की मईशत में इजाफे के लिए फ़ंड फराहम करना, बाहमी माशी ताउन को फ़रोग़ देना और माशी तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तहकम करना ब्रिक्स के क़याम के मक़ासिद और ज़िम्मेदारियां हैं। जोग्राफिया की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 72 पर ये नक्शा दिया हुआ है और उसके नीचे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। दर्ज झैल तंजीमों के रुकन ममालिक के नाम इंटरनेट की मदद से हासिल कीजिए। शक्ल 9.4 के खाके में हर तंजीम के मुताबिक रुकन ममालिक को मुख्तलिफ रंग से दिखाइए। वो 2 तंजीमें हैं, ओपेक और सार्क। आप इंटरनेट की मदद से ओपेक और सार्क इन तंजीमों के रुकन ममालिक के नाम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए एक बार हम इन्हें दोहराते हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, रुकन ममालिक की तादाद है 13। ये ममालिक कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, वेनेजुएला और इक्वाडोर। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद है 8। और ये कौन से ममालिक हैं? सार्क के रुकन ममालिक के नामों से आप वाकिफ हैं। एक बार दोहराते हैं। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान। नक्शे में आप इन ममालिक को देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब शक्ल 9.4 के खाके में हर तंजीम के मुताबिक रुकन ममालिक को मुख्तलिफ रंगों से जाहिर करना अब आपके लिए बहुत ही आसान है। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।